खुदावंद यसु मसीह के अजीम मुक़द्दस और प्यारे नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि इस खूबसूरत शो में जिसका नाम पुरफजल बातें हैं, हर दफ़ा एक नए गेस्ट के साथ मैं आपका तारुफ़ करवाता हूँ और कलाम की पुरफजल बातें मेरा गेस्ट आप तक पहुँचाता है। तो आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम पास्टर खलील गिल साहब, जिनका ताल्लुक़ लाहौर शहर बहार कॉलोनी से है और मिनिस्ट्री जीसस ऑफ क्राइस्ट कि वो पासबान हैं। खुदा अपनी कलीसिया में उन्हें बड़ी कुदरत और कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है और इसके अलावा जहाँ कहीं खुदा उन्हें मौका दस्तयाब करता है वहाँ जाकर वो अंजील की खिदमत करते हैं, कलाम की पुरफजल बातें लोगों तक पहुँचाते हैं। और आज इस खूबसूरत शो में मैंने खुदा के खादिम पास्टर खलील गिल साहब को मदऊ किया है ताकि कलाम की पुरफजल बातें नूर के ताल्लुक़ से आप तक पहुँचाए। इससे पहले नूर के ताल्लुक़ से खूबसूरत बातें आप तक पहुँचाई जाएं, मैं अपने गेस्ट को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। वेलकम पादरी साहब। खुदावंद आपके साथ हो, आपकी सलामती हो। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे नूर के ताल्लुक़ से। तो इस वक्त बेशुमार लोग हमें वॉच कर रहे हैं मुख्तलफ़ ममालिक में से भी, और हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर जब नूर की बात की जाए तो जो चीज़ रोशनी देती है लोग उसे नूर समझते हैं। बाज़ तो हम देखते हैं कि जो रोशनी चीज़ देती है लोग उसको अपना खुदा भी मानते हैं। जैसे सूरज है, वो रोशनी देता है। कई ऐसे ममालिक हैं, कई ऐसे एरिए हैं जहाँ पर ऐसे लोग हैं वो सूरज की इबादत और परस्तिश करते हैं कि ये हमारे लिए नूर, देवता और रोशनी क्योंकि हमें देता है, हम कुव्वत पाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू द बाइबल हमें नूर के ताल्लुक़ से क्या बताती है? बड़ा खूबसूरत कहा आपने। तो भाई साहब, ऐसा है कि मैं एक शख्सियत को जानता हूँ जिसका नाम यसु है। आमीन। और उस यसु ने हमें ये बात सिखाई है अपनी बाइबल में कि दुनिया का नूर मैं हूँ। आमीन। और अगर हम मसीह को जानते हैं तो इसका मतलब है कि हम नूर में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आमीन। अगर हम मसीह को नहीं जानते तो हम तारीकी में हैं। यस। और तारीकी जो है वो मैं और आप जानते हैं कि तारीकी में इंसान जो है ठोकरें खाता है। यस। और इसी तरह से हम अगर खुदा के कलाम का मुतालिया करें तो बाप दाऊद ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। यस। तो खुदा का कलाम जब मेरे और आपके दरमियान है यस। और वो हमारे अंदर है, हमारे दिल में है, यस। तो कोई वजह नहीं कि हम ठोकर खा सके, यस। क्योंकि उसने कहा है कि मैंने तुम्हें दुनिया के लिए नूर मुकर्रर किया है, नूर की गवाही दो। यस। तो खुदा में यीशु मसीह की गवाही जो है वो ना सिर्फ ज़मीन के लोग जो हैं देते हैं, बल्कि सूरज, चांद, सितारे ये सब उसके गवाह हैं। आमीन। कि वो जब आसमान से नीचे ज़मीन पर हमारे लिए आया है यस। तो उसने आकर हम सब का बोझ जो है वो लिया है। आमीन। और वो नबियों से ये बातें करता है। फ़कीह फरीसियों को ये जब उनसे सवाल किए जाते हैं कि तू क्या अब्राहम से बड़ा है, यस। तो उन्होंने कहा कि इससे पेशतर के अब्राहम पैदा हुआ, यस। मैं हूँ। आमीन। तो इसका मतलब है कि वो नूर जो इब्तदा में तारीकी में जो नूर चमका है, यस। बाइबल का अगर हम पहला सफ़ा खोल कर देखें तो लिखा है कि वो नूर जो है कलाम की सूरत में जुम्बश करता है, पानियों के ऊपर जुम्बश करता है। यस। और उस नूर ने जब बदन लिया है तो वो माँ मुकद्दसा मरियम के बातन में आया। यस। और बातन में आने से उसने एक जिस्म लेकर उसने अपना नाम यस्सु रखा है। और वही यस्सु जो है वो हमें कलाम देता है।
تو پادری صاحب اس تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو کوئی حوالہ بھی دیں نور کے تعلق سے، تاکہ وہ اچھے طریقے سے بائبل میں سے سن سکیں کہ بائبل میں سے ہمیں ریفرنس نور کے تعلق سے ملتا ہے۔ جی بالکل، میں خدا کے کلام کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ دیکھنے والے اور سننے والے بھی اگر آپ اپنے خدا کے کلام کو، بائبل مقدس کو اپنے ہاتھ میں لیں تو میرے ساتھ نکالیے گا متی کی انجیل، اور اس کا ہم پڑھنے والے ہیں 5 باب اور اس کی 14ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ یہاں پہ میرے عزیزو لکھا ہے، تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان کے اوپر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ آمین۔ تو یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے مجھے اور آپ سب کو نور کہا ہے۔ آمین۔ پہلے یہ بات سیکھی ہم نے کہ اس نے کہا کہ میں نور ہوں، پھر اس نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو، اور مسیحت میں آ کر ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ مسیح نے ہمیں نور ہونے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے مسیح کے لوگوں پر کہ وہ کس طرح سے اپنے باپ کی عزت رکھتے ہیں، نہ کہ ہم اپنی عزت کی پرواہ کریں، بلکہ خداوند نے ہمارے لیے ذلت بھی برداشت کی ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں، بلکہ اپنا اچھا کردار جو ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں کہ ہمارا باپ اچھا ہے، اور ایک باپ اگر اچھا ہے تو اس کی اولاد جو ہے وہ بری کیسے ہو سکتی ہے۔ تو ہم جو آج مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں، ہمیں ضرور ہے کہ اپنے باپ کی مرضی کے مطابق چلیں، تاکہ وہ جو اندھیرے میں ہیں ان پر خداوند یسوع کا نور چمکے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ جو ہیں تمہارے باپ کی عزت کریں۔ سو خدا کا کلام جو ہے یہ ہمارے اندر ہے، اور جب پالوس رسول کو دیکھو 2 کرنتھیوں 4 باب اور اس کی 7ویں آیت ہم جب دیکھتے ہیں بھائی صاحب، تو وہاں پر خدا کا خادم پالوس رسول جو ہے وہ اس بات کو اس طرح سے بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنا کلام تیرے بدن کے اندر رکھا ہے، تم مٹی کا برتن ہو اور میں اور آپ مٹی کے برتن ہیں، اور ہم اپنے خدا میں یسوع مسیح کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے اپنا قیمتی کلام جو ہے، قیمتی خزانہ جو ہے وہ ہمیں دیانتدار جان کر، ہمیں نور کے فرزند جان کر اس نے ہمارے سپرد کیا ہے۔ آمین۔ تو ایک ایماندار جب مسیح کو قبول کر لیتا ہے تو وہ باپ کا یعنی نور کے فرزند بن جاتے ہیں۔ تو تاریکی میں یا آدمیوں میں یا غیر ایمانداروں میں ایک ایماندار کس طرح نور کی حیثیت سے چمک سکتا ہے، وہ کس طرح روشنی اپنی چمکا سکتا ہے، تاکہ آدمیوں کو پتہ چلے جو تاریکی میں ہیں کہ یہ حقیقی نور کے فرزند ہیں۔ ایک ایماندار کس طرح یہ ساری باتوں کو تاریکی میں جو پھنسے ہوئے ہیں یا گناہگار لوگ ہیں ان کے درمیان کیسے نور کو پہنچائے یا روشنی کو پھیلا سکتا ہے؟ بڑا خوبصورت کہا بھائی صاحب آپ نے۔ تو ہمیں اس بات کو لینا ہے کہ جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں تو تاریکی نے، ابلیس نے، تاریکی جو ہے یہ ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار جانا جاتا ہے، اور جب ہم تاریکی میں چلتے ہیں تو ضرور ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور تاریکی میں جب ہم زندگی بسر کرتے ہیں تو ہر طرح کا ابلیس کا منصوبہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں نوجوان نسل جو ہے خداوند سے دور ہوتی ہیں تو وہ نشوں میں، چوریوں میں،
قتل غارت میں ہر طرح کی برائی میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. تو اگر ہم ان کو خدا کے پاس لے کر آئیں, خدا کے کلام کی روشنی, خدا کا کلام ان تک لے کر چلیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیں, کیونکہ یہ ایک ڈپینڈ کرتا ہے ایک خادم پر اور خدا جسے چن لیتا ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم پالوس کی زندگی کو دیکھیں تو اعمال کی کتاب اس کا 9 باب میں ہم پالوس کے کردار کو پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح سے مسیحیت کو ختم کرنے والا آدمی تھا. مسیحیوں کے خلاف وہ چلتا تھا, یروشلم میں رسیاں باندھ کر وہ دمشق سے گھسیٹ کر اور شہروں سے اور قصبوں سے وہ مسیح کے لوگوں کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر گھسیٹ کر لے کر آتا تھا, اور اس طرح سے وہ خوش ہوتا تھا کیونکہ اس وقت تک وہ تاریکی کا فرزند تھا. اب جب اسے یسوع ملا ہے تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی کی دھوپ تھی, اور میں اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ گرمی کی دھوپ دوپہر کے وقت بڑی تیز ہوتی ہے. تو کلام میں لکھا ہے کہ 9 گنا دھوپ جو ہے اور تیز ہوئی, یعنی کہ خدا میں یسوع جب ساؤل کے پاس آیا تو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اس کو برداشت نہ کر سکی, کیونکہ اس کا چہرہ جو ہے وہ دھوپ سے 9 گنا زیادہ چمکدار تھا, اور اس کی نگاہ جو ہے اس کو برداشت نہ کر سکی, اس کی نظریں برداشت نہ کر سکی. اب وہ اندھا ہو گیا اور کسی کو دیکھتا نہ تھا لیکن آواز کو سنتا تھا, اور یہ آواز جو ہے یہ صرف ساؤل کے لیے نہیں تھی, یہ آواز میرے لیے تھی, یہ آواز ان سب کے لیے تھی جو مسیح سے پیار کرتے ہیں یا جو مسیح سے دور ہیں. ساؤل اس وقت دور تھا, تو ساؤل کو خداوند نے ایک بڑی آہ بھر کے کہا, اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. تو میرے عزیزوں, جیسے ہی ساؤل نے اسے پوچھا کہ خداوند تو کون ہے, تو اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے. تو میرے عزیزوں, جب ہم بھی اپنے برے کاموں سے خداوند یسوع مسیح کو ستاتے ہیں اور جب اس کے کلام کو ریسیو کرتے ہیں, کسی خدا کے خادم, اچھے خادم کے پاس جاتے ہیں, اس سے کلام سیکھتے ہیں, تو ہمارے چہرے تو ویسے کے ویسے رہتے ہیں لیکن خدا ہمیں اندر ہی اندر تبدیل کر دیتا ہے, اندر ہی اندر, کیونکہ خدا کا نور جو ہے وہ ہم پر چمکتا ہے, اور نور جو ہے ہمارے اندر کی تاریکی کو ختم کرتا ہے. آمین. تو تھینک یو ویری مچ پادری صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں ناظرین تک پہنچائی ہیں. ناظرین, یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں. تو بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت باتیں خدا کا خادم کلام میں سے آپ تک پہنچا رہا تھا. پالوس کے تعلق سے ہم دیکھتے بات کی جا رہی تھی, جب پالوس کو خداوند یسوع نہیں ملا تھا تو وہ ساؤل کے نام سے جانا جاتا تھا, خدا کے لوگوں کو مارتا, اذیتیں دیتا اور بہت ظلم ان پر کرتا تھا. تو دمشق کی راہ پر خداوند یسوع مسیح جو دنیا کا نور ہے, ہم دیکھتے اپنا دیدار کرواتا ہے, اس پر روشنی چمکتی ہے, اور ساؤل جو تھا وہ پالوس بن جاتا ہے اس سبب سے کہ زندگی کا اور دنیا کا نور اس کے اندر آ جاتا ہے. وہ مسیح کو قبول کرتا ہے اور پالوس بن کر وہ دنیا کے اندر منادی کرتا ہے. مزید ہم آگے بڑھیں گے. پادری صاحب, آپ نور کے تعلق سے بڑی خوبصورت باتیں ہمارے ناظرین تک بریک سے پہلے آپ نے پہنچائی, تو زیادہ تر آپ نے نور کی بات کی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آپ یہ بھی بتائیں کہ نور بیسیکلی خدا ہے اور تاریکی کیا ہے. تاریکی کے تعلق سے آپ کیا ہمارے ناظرین کو کہیں گے؟ خداوند کا شکر ہو کہ ہم نے اس بات کو جانا ہے کہ نور خدا ہے, اور نور خدا ہے
اور تاریکی کے جو فرزند ہیں وہ ابلیس کے فرزند ہیں. یس. تو جس کے کام برے ہیں وہ ابلیس کا فرزند ہے. یس. اور ایک جگہ پر خدا یسوع مسیح نے بائبل مقدس میں بھی کہا ہے کہ تم مجھے قبول نہیں کرتے کیونکہ تم ابلیس سے ہو. تو جب ہمیں گناہ ہوگا، نشے ہوں گے، بدعتیں ہوں گی، جھوٹی گواہیاں ہوں گی، ہر طرح کی برائی ہوگی، تو اس وقت تک ہم ابلیس کے فرزند ہیں، اندھیرے میں چلتے ہیں، تاریکی کے فرزند ہیں. لیکن جب خدا یسوع ہماری زندگی میں آتا ہے، اس کا کلام ہماری زندگی میں آتا ہے، تو اس وقت ہم نور کے فرزند ہوتے ہیں. اور ایک بڑی ذمہ داری خداوند نے اپنے کلام میں ہمیں دی ہے. اور میرے عزیزوں، میں ساتھ بھائی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ بات بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیرنٹس جب اپنے بچوں کی ٹھیک طرح سے کیئر نہیں کرتے یا کسی اچھے خادم کے پاس انہیں نہیں لے کے جاتے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بچیاں جو ہیں ان کو کس طرح سے تاریکی میں زندگی بسر کر رہی ہیں اور ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اگر وہ کسی اچھے خادم کے پاس جائیں، اگر وہ خدا کے کلام کی طرف جائیں، تو میرا ایمان ہے کہ وہ اپنے مذہب سے کبھی نہ ہٹیں گی، کیونکہ وہ نور کی فرزند ہوں گی. اور آج جو تعلیم انہیں دی جا رہی ہے وہ خدا یسوع نے بھی ہمیں سکھایا ہے. اور یسایہ کے پاس چلے جائیں، یرمیہ کے پاس چلے جائیں، تو ہمیں طرح طرح کی جو قربانیاں ہیں، بتوں کی قربانیاں ہیں، ان سے بھی دور رہنے کے لیے خداوند نے ہمیں حکم دیا ہے. اور ہمارے پاس جو تعلیم زیادہ پائی جاتی ہے وہ بلعام کی تعلیم پائی جاتی ہے. خدا کو بھی خوش رکھتے ہیں اور دنیا کو بھی. لیکن خدا کے کلام یوحنا کی انجیل اور اس کا 17 باب جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ خداوند نے صاف صاف کہا ہے کہ میں نے اپنے لیے ان کو چن لیا. جو چنے ہوئے لوگ ہیں وہ ابلیس کے فرزند نہیں ہو سکتے. تو میری آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے بھی کیئر کریں اپنے گھرانے کے ساتھ ساتھ. تو یہ تو ضروری ہے پادری صاحب، کلام بھی کہتا ہے کہ بچے کی اس راہ پر تربیت کر تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی جس راہ پر اس نے جانا ہے وہاں سے وہ نہ ہٹے. تو اس وقت ناظرین بے شمار ہمیں والدین بھی واچ کر رہے ہیں. تو ناظرین آپ نے سنا ہے کہ خدا کے خادم بیان کر رہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اور ممالک کے اندر بھی ہمارے کرسچن چھوٹی بچیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اگر ایک ایماندار ہوتے ہوئے اگر ہم ٹھیک تعلیم اپنے بچوں کو دیں گے، کلام کی تعلیم، تو وہ کبھی بھی ٹارگٹ نہیں ہوں گے. تو پادری صاحب اس خوبصورت شو کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ جو لیڈر بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں، آپ ان کو کیا موٹیویشن دینا چاہتے کہ تاکہ وہ چرچ کے اندر تعلیم دیں بائبل کی، تاکہ ہمیں گناہ میں زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بچیاں اپنی من مرضی سے قدم اٹھاتی ہیں یا بیک سلائیڈ ہوتی ہیں یا ان کے پیچھے تاریکی کی قوتیں ہوتی ہیں، تو آپ خاص طور پر والدین کو اور لیڈرز کو جو کیا کہہ لیں کہ ہمارے رہنما ہیں، تاکہ وہ بچیوں کو تعلیم دے بائبل کی، تاکہ وہ بری راہوں سے ہٹ کر پھر کر کلام کے مطابق اپنی زندگی میں چلیں اور اپنے والدین کے، اپنے پاسبانوں کے، رہنماؤں کے وہ تابع رہیں. ایک تو آپ والدین کو کیا کہیں گے؟ میں چاہتا ہوں انہیں موٹیویشن دے کلام کے ذریعے. اور دوسرا جو ہمارے رہنما لیڈر ہیں، آپ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خدا کا کلام اس کے تعلق میں تھوڑا سا متی کی انجیل اور اس کا 5 باب اور اس کی 16ویں آیت میں پڑھنا چاہوں گا. یہاں پہ لکھا ہے، اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. آمین. تو بھائی صاحب ہمیں خدا یسوع مسیح نے صاف صاف یہ باتیں بتائی ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کی کیئر نہیں کرتے، بیٹیوں کو اکثر جو ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ کیا یہ نہیں کہ ہم انہیں مسیح کی تعلیم جو ہے وہ ٹھیک طرح سے دے نہیں سکتے؟ یہاں تک کہ ہم اپنے بچوں کو سنڈے اسکول میں بھی بھیجنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے. تو ہمیں یہ زیادہ ضروری ہے
کہ ہم اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے اس کو دیکھیں اور ایک مسیحی چال چلن کے مطابق ان کی تربیت کریں، کیونکہ یہاں پر ہم نے اس بات کو بھی دیکھا ہے، اور ماں باپ پر یہ بہت بڑا ایک فرض ہے کہ اگر وہ اپنی اور دوسرے لفظوں میں بھائی صاحب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بیٹیاں اگر اپنی مرضی سے اپنے مذہب کو تبدیل کرتی ہیں تو اس میں صرف ماں باپ کی ہی جو ہے وہ شرمندگی نہیں ہے، بلکہ ایک ساری قوم کے لیے شرمندگی کی بات ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم نے اس کو خدا کے کلام میں سے دیکھنا ہے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی بری خواہشوں سے اپنے خدا باپ کی یعنی کہ مسیح یسوع کی بھی ہم جو ہے وہ ذلت کو جو ہے وہ اپنی اوپر لے لیتے ہیں۔ مسیحیت میں سے تو وہ کٹ گئی، لیکن اس نے جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ مخالف مسیح، وہ مخالف مسیح بن گیا۔ تو خدا نہ کرے کہ ایسا وقت آئے، اور ہمیں ضرورت ہے لیڈر صاحبان کو بھی، پاسبان کو بھی، کہ وہ بچیوں کے لیے علیحدہ سے انتظام کریں، بائبل کلاسز کا انتظام کریں اور سنڈے سکولز کا انتظام کریں، تاکہ ہماری بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہو۔ تو پادری صاحب یہ تو ہو گیا بچیوں کے تعلق سے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ کلام کی تعلیم ان کے پاس نہیں ہوتی ہے کہ ہم بری راہوں پر ہمیں نہیں جانا چاہیے، بری سہیلیوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، ایک پاک زندگی ہمیں بسر کرنی چاہیے اور کلام کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اب دوسری سائیڈ پر اگر دیکھیں، نوجوان لڑکے جو ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ بھی یا تو خود ٹارگٹ ہو جاتے ہیں یا انہیں بھی ٹارگٹ، کرسچن بھی کرسچنوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں نشے سے، تاکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا بچہ ہے، خدا کے ساتھ چلتا ہے، اور دوسرا نشہ کرنے والا اس کے ساتھ ملتا ہے، اور بائبل میں بھی لکھا ہے بری عادتیں جو ہے، جو اس کے اندر اچھی چیزیں ہیں، اچھی خوبیاں ہیں، وہ اچھی صحبتیں ہیں، تو وہ کیا کہہ لیں کہ اس کو بھی بگاڑ دیتی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان اس وقت ہمیں واچ کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس خوبصورت پلیٹ فارم سے آپ ان نوجوانوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جوانی کے ایام میں وہ کیا کلیہ استعمال کریں تاکہ وہ بری راہوں سے پھریں، نشے بازوں کے ساتھ چلنے سے گریز کریں، کنارہ کریں، اور کلام کے مطابق وہ زندگی بسر کریں۔ بڑا اچھا کہا بھائی صاحب آپ نے۔ میں خدا باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بائبل مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر سوال کا جواب جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جوانی کے تعلق میں جو ہمارے نوجوان بچے ہیں، ان کے تعلق میں خدا کا خادم سلیمان وائز کی کتاب میں وہ بیان کرتا ہے کہ تو اپنی جوانی کے ایام میں جو کرنا چاہتا ہے تو کر لے، لیکن ایک دن ایسا ہوگا کہ تو میری پکڑ میں آئے گا۔ میرے عزیزو، جب ہم چوری کرتے ہیں تو چور جو ہے جب پکڑا جاتا ہے تو خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ یہ زمین جو ہمیں دی گئی ہے، اس کو میں یوں کہوں گا کہ یہ آپ اس کو اپنا امتحان کی جگہ جو ہے وہ اسے تصور کریں۔ اس میں ہم سفر تو ضرور کر رہے ہیں، اور ہر روز جو ہمیں دیا جاتا ہے یہ ہمیں ہماری خواہشیں پوری کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا، بلکہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہم خدا کا کام کریں، اور خداوند نے ہمیں اسی لیے ہر روز ایک نیا دن دیتا ہے کہ جو برائی میں ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ کہ لکھا ہے کہ خدا کی یہی مرضی ہے کہ ہر گناہ گار اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور نوجوان بیٹے جو ہیں ان پر ایک قوم کی، اپنے گھرانوں کی، ایک کلیسیا کی بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے گھر کو ہینڈل کرتے ہیں، کس طرح سے اپنے گھر کو لے کے چلتے ہیں۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور کچھ نوجوان بچے ایسے بھی ہوتے ہیں بھائی صاحب جو سارا دن جو ہے وہ سوئے رہتے ہیں، اور بوڑھا ماں باپ جو ہے وہ محنتیں کرتا ہے۔ تو ان کے لیے بھی ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ
وہ کنگال جو ہے اپنی تھالی میں ہاتھ مارتا ہے لیکن اسے کچھ نظر نہیں آتا, کچھ بھی نہیں ملتا. تو اسی طرح سے ہمارا بچپن جو ہے وہ تو کھیل کود میں گزر جاتا ہے, جوانی جو ہے وہ برائی میں اگر گزرے گی, سو کے گزرے گی, تو بڑھاپا دیکھ کے ہم ضرور روئیں گے. تو اس لیے خداوند یسوع ہمارے لیے زمین پر آئے اور تاکہ وہ نور جو ہے وہ ہم پر چمکے, اور اس نور کے وسیلہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں کلیسیا ہے تو وہ ساری کی ساری کلیسیا جو ہے وہ کلیسیا کہلانے کے لائق نہیں ہوتی, بلکہ ان میں وہی کلیسیا ہے جنہوں نے توبہ کی ہے, جو اس کے لہو سے دھلے ہیں, جنہوں نے اس کے حکموں کو اپنے لیے مانا ہے, اپنے اوپر مسلط کیا ہے. کہ میرا باپ کہتا ہے کہ چوری نہ کر, تو اگر وہ چوری کرنے سے پہلے اس بات کو, اس کلام کو دیکھتا ہے, سنتا ہے, تو وہ چوری نہ کرے, اسے یاد آئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے. تو اگر وہ اس بات سے باز آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نور کا فرزند بننا شروع ہوا ہے, اور اس کی رسائی جو ہے وہ نور تک ہے. اور ایک خادم کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنے پیٹ کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہم اس کی کلیسیا کو تیار کریں. آمین. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو ناظرین, بڑی خوبصورت باتیں آج نور کے تعلق سے آپ نے سنی ہیں, سیکھی ہیں. میں ایمان رکھتا ہوں کہ یقیناً آپ نے اس کلام کے ذریعے سے ضرور برکت پائی ہے. تو لاسٹ پر میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح دنیا کا نور ہے. جو اس سے ہٹ کر زندگی بسر کرتا ہے وہ تاریکی میں زندگی بسر کرتا ہے. اور جتنے نوجوان مجھے واچ کر رہے ہیں, جتنے بزرگ مجھے واچ کر رہے ہیں, جتنے پاسبان, ایلڈرز, ڈیکنز, خادم اور خادمہ مجھے واچ کر رہے ہیں, تو میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا نور اس دنیا میں آ چکا ہے. تو یاد رکھیے, جس طرح پادری صاحب نے کہا, زمین پر یہ زمین ایک امتحان ہے, اور کسی نے کہا کہ یہ دنیا جو ہے ایک سٹیج ہے, ہر کوئی اپنا کردار کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے, آپ بھی اس دنیا میں رہ کر ایک خوبصورت کردار ادا کیجئے کہ جب دنیا کا نور دوبارہ واپس یسوع مسیح آتا ہے, اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر یسوع مسیح جو دنیا کا نور ہے اس کے پاس ہے. جس طرح کے انسان کے کام ہوں گے اس طرح کا اس کو اجر اور پھل اور انعام ملے گا. تو اس خوبصورت شو کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں. جو کلام آپ نے سنا ہے نور کے تعلق سے, نور یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے دیں, تو یقیناً خدا آپ کو برکت دے گا. تو پادری صاحب, تھینک یو ویری مچ. آج بڑی خوبصورت کلام میں سے آپ نے نور کے تعلق سے اسٹڈی, ٹیچنگ, پرفضل باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہے. میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو, آپ کی خدمت کو, آپ کی فیملی کو برکت بخشے. تو ناظرین, یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے. لیں گے آپ سے اجازت, پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ, نئے گیسٹ کے ساتھ, کلام کی پرفضل باتوں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. گاڈ بلیس یو آل. پاکستان زندہ باد.